में भीनी भीनी खुशबू फूट रही है। सुबह तैबा में हुई, बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत की विलादत हुई है, कायनात के अंदर रंगो नूर फैला हुआ है। मेरे आका तशरीफ लाए तो उस विलादत के शाम में ही, सुबह ही नहीं, उस विलादत के महीने में ही नहीं, बल्कि उस पूरे साल में ऐसी ऐसी चीजें जाहिर हुई जिससे पूरा अरब खुशहाल हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। जो जानवर दूध नहीं देते थे, जिनके थन खुश्क थे, उन जानवरों के थनों में दूध उतर आया। जहां हरियाली नहीं थी वहां वहां हरियाली हो गई, और ऐसी हरियाली हुई कि अहले अरब ने कहा हाज़ा रबीउल अव्वल, ये तो पहली बहार आई है। बेशक बेशक ऐसी बहार ना आलम ने कभी देखा, न दुनिया ने कभी सुना, न किसी ने महसूस किया, इसलिए इसे कहा रबीउल अव्वल। इस महीने का क्या नाम है? रबीउल अव्वल। आप सब लोग बताइए क्या नाम है? रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल, रबीउल नूर। मोहब्बत से आप इसे रबीउल नूर कह सकते हैं। ये रबीउल अव्वल है, इसे रबीउल नूर भी कह सकते हैं, मीलादुन नबी कह सकते हैं, ईद मीलादुन नबी कह दें, मगर कभी आप भूल कर भी इसे 12 वफात मत कहें। इसे बोलो, आप लोग सो गए क्या? जरा जिंदा दिली से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे भाई टेक छोड़ो यार, तुम तो जवान आदमी हो भाई, उठ के बैठो, सुस्ती आ जाएगी, भी सो जाओगे थोड़ी देर, जरा तन के बैठो मुस्तफा जाने रहमत की महफिल में मोहब्बत से। इसे 12 वफात मत कहना। बहुत से लोग अनजाने में कह देते हैं, हमारी माएँ बहनें कह देती हैं, ये ऐसा त्योहार है जिसमें खुशी ही खुशी। बेशक इसे 12 वफात नहीं बोलना चाहिए, ये गैरों का दिया हुआ तरीका है। वहाबी देवबंदी 12 वफात कहते, ये तरीका है, नाम वहाबियों ने दिया है इसलिए कि वो हुजूर के वफात के कायल हैं। वो कहते हैं कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए माज़, मगर हम और आप तो ये कहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बोले बोले जरा मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अगर यही अकीदा आपका है तो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बेशक सुभान का दिया हुआ नाम है, इसलिए कभी 12 वफात मत कहना। आज से इस्लाह कर लो इस जलसे से। अगर कोई कहे तो टोक दो, कह दो हम वो नबी के वफात वाले नहीं हैं, हम नबी की विलादत वाले। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हम मुस्तफ़ा की मिलाद मनाने वाले हैं, बेशक नबी के वफात के हम कायल ही नहीं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अंबिया को भी अजल आनी है, हाँ मगर इतनी कि फकत आनी है। एक आन के लिए आई, उसके बाद जो अल्लाह का नबी होता है वो जिंदा हो जाता है। जो अल्लाह का नबी होता है जिंदा हो, वो जिंदा हो जाता। जरा सब लोग बोलो, वो जिंदा हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछे, से मेरे आका ने फरमाया, ऐ प्यारे सहाबा, मुझ पर जुमा के दिन कसरत से दुरूद पढ़ा करो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना मैं सुनता हूँ, जुमा के दिन तुम दुरूद पढ़ते हो, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। एक सहाबी ने अर्ज किया, हल बादल मौते या रसूल अल्लाह, आपके दुनिया से चले जाने के बाद, आपके विसाले ज़ाहिरी के बाद, आपके इंतकाल के बाद भी क्या हम आप पर दुरूद पढ़ें? आपको पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा, जुमा के दिन दुरूद पढ़ना आपको पसंद आएगा। तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया हाँ पढ़ते रहना, या ये नहीं कहा ना पढ़ते रहना, बल्कि चूंकि उस सहाबी ने मौत के ताल्लुक से पूछा था कि या रसूल अल्लाह, आपके विसाल के बाद भी आपको दुरूद पढ़ना पसंद रहेगा, तो मेरे नबी ने उसे जवाब दिया, फरमाया है मेरे प्यारे सहाबा, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अत्तकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युम व युरज़क़। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, अल्लाह ने हराम कर दिया है जमीन पर कि जमीन नबियों को जिस्म को खाए, तो जो अल्लाह का नबी होता है हय्युन, वो जिंदा होता है, व युरज़क़, और उसे रिज़्क़ दिया जाता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत,
علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کا نبی ہوتا ہے فحیٌ فنبی اللہ حیٌ، تو جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ شور مت کرو، خاموش بیٹھو، یا چلی جاؤ اپنے گھروں کو وہاں جا کر کے بات کرو۔ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وَيُرْزَقُ، اور صرف زندہ ہی نہیں ہوتا ہے، اسے رزق بھی ملتی ہے، بے شک بے شک حق ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ زندہ ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن نے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ بے ذرا شک، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کیسی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ سوچو بھی مت، خیال بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے، رب کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے۔ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے۔ اگر شہید زندہ ہے تو اللہ کے مقدس نبی کے صحابہ بھی زندہ ہیں، اور جب صحابہ زندہ ہے تو انبیاء بھی زندہ ہے، اور جب انبیاء زندہ ہے تو امام الانبیاء کی زندگی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی حیات پر اگر میں گفتگو کروں تو بہت سارے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ میں اس پر گفتگو کرتا رہوں، مگر آپ کے درمیان میں کچھ دوسری باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت زندہ ہیں، کئی حدیثوں کے اندر قرآن کی آیتوں سے استدلال ہے، اسی لیے ہمارے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ بے شک، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو جب زندگی پر یقین ہے تو ہم 12 وفات نہیں کہیں گے بلکہ 12 ربیع الاول شریف کہیں گے۔ بے شک بے وہ لوگ شک، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ وہابی و دیوبندیوں نے 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول اتنا جھرچٹ کر دیا کہ ہر آدمی ہمارے آپ کے گاؤں دیہات میں، ہماری مائیں بہنیں بھی، آپ سب لوگ 12 وفات کہتے ہیں، مگر احساس نہیں ہوتا یہ کس نے نام دیا۔ جیسے قبرستان کو بہت سے لوگ صحابہ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو صحابہ یہ ان مقدس ہستی کا نام ہے جنہوں نے حضور کی صحبت پائی، ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ دنیا میں حضرات انبیاء کے بعد صحابہ کے برابر کسی کا درجہ نہیں، بے شک حق ہے ماشاء اللہ۔ انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ جو رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے وہ صحابی رسول ہیں، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ اب قبرستان کا نام صحابہ رکھ دیا، یہ صحابہ کی عداوت میں قبرستان کو صحابہ کہا گیا۔ ہمیں اور آپ کو شعور نہیں، ہم لوگ بھی کہنے لگے، مگر آپ کو میں بتا کے جاتا ہوں اگر میری یہی چند بات آپ نے عمل میں کر لی تو یہ جلسہ الحمدللہ کامیاب ہے۔ بے شک، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ قبرستان کو کوئی صحابہ نہ کہے، یہ شیعوں کا دیا ہوا نام، یہ شیعوں کا دیا ہوا نام ہے۔ یہ قبرستان کو صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کی توہین میں۔ اور پہلے کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو برہا گاتے تھے، ہمارے پرانے لوگ جانتے ہوں گے، وہ گاتے ہوئے چلتے تھے، گانے کے طرز پر وہ برہا وغیرہ گایا کرتے تھے، تو ان کو خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کی توہین کے لیے ایسے لوگوں کو خلیفہ کہا تاکہ خلفائے راشدین کی توہین ہو۔ ہمیں پہچاننا اور جاننا ہے، ہمیں خلیفہ کہنا ہے تو خلیفہ رسول کو کہنا۔ حضرت صدیق اکبر خلیفہ ہیں، حضرت فاروق اعظم دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہیں، مولائے کائنات چوتھے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اس لیے خلیفہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے جنہیں خلیفہ کہا فرمایا اے لوگو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
خلیفہ بڑی احترام والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ صحابہ میں خلیفہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اور خلفاء میں حضرت علی سے زیادہ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی سے زیادہ حضرت عمر فاروق اعظم، اور حضرت عمر سے زیادہ صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ وہ افضل الخلق بعد الانبیاء، بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ، افضل الخلق بعد بالتحقیق ہے وہ۔ اس لیے خلیفہ ہمیں کسی کو نہیں کہنا ہے، قبرستان کو صحابہ نہیں کہنا ہے، اور 12 ربیع الاول شریف کو 12 وفات نہیں کہنا۔ بے شک سبحان بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہابیوں کی دشمنی دیکھیے، کہتے ہیں اس دن 12 ربیع الاول کو یہ بتاتے ہیں کہ حضور کی وفات ہوئی، اس لیے ہم 12 وفات کہتے ہیں۔ یہ الگ میٹر ہے، الحمدللہ میں ثابت کر دوں کہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور کا وصال نہیں ہوا، جی، اس لیے کہ میرے نبی کا وصال دوشنبہ کے دن ہوا، اور مصطفیٰ جان رحمت نے جس سال وصال فرمایا اس سال کسی بھی زاویے سے 12 ربیع الاول کو دوشنبہ نہیں پڑتا، بے شک، اس لیے کہ میرے نبی نے آخری جو خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، جو حج فرمایا وہ 10 ذی الحجہ جمعہ تھا، جی، تو جمعہ کے دن حجۃ الوداع، آپ نے جمعہ کے دن حج اکبر کیا، اور اس کے بعد دوشنبہ کو وصال ہوا۔ اب 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 12 ربیع الاول تک، چاہے سارے مہینے 29 کے مانے، چاہے سارے مہینے 30 کے مانے، چاہے ایک 29 کا ایک 30 کا مانے، کسی بھی حال میں 12 ربیع الاول کو دوشنبہ نہیں پڑتا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ ان کی دشمنی ہے۔ آپ دیکھیے جرول قصبہ میں جہاں کے ہمارے عالم بھائی فاروقی آئے نظامت کرنے، جی، یہاں 16 تاریخ کو عید میلاد النبی پہلے بزرگ مناتے رہے ہوں گے، انہوں نے تاریخ خاص کر لی ہوتی کہ 12 کو دقت ہوتی ہے، ہر جگہ منایا جاتا ہے، علماء نہیں ملتے ہیں، یا کسی بھی اعتبار سے انہوں نے 16 کی تاریخ فکس کر دی۔ جی، بے شک، اب اس کو دیوبندیوں نے اسے 16 وفات کہنا شروع کر دیا، مطلب عید میلاد النبی یہ پورے مہینے میں کسی تاریخ میں نہیں منا سکتے، جی، اور جس تاریخ میں کوئی منائے تو اس کو وفات سے جوڑ دیتے۔ آخر وفات سے تمہیں اتنا پیار کیوں ہے؟ آخر وفات کو تم اتنا فالو کیوں کرتے ہو کہ ہم 12 کو جلوس نکالیں تو 12 وفات، 16 کو نکالیں تو 16 وفات؟ ولادت کا تذکرہ کہیں بھی نہیں۔ تو یاد رکھو ہم وفات کے والے نہیں، ہم تو ولادت والے ہیں، میلاد والے۔ بے شک سبحان اللہ، لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ، رحمت کی میلاد پہ چرچا کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی کی میلاد کی وجہ سے ہمیں عظمتیں ملی ہیں، نبی کی میلاد کی وجہ سے برکتیں ملی ہیں، نبی کی وجہ سے ایمان ملا ہے، نبی تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی تو ہمیں قرآن ملا۔ ذرا مچل کر بولے سبحان اللہ۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے، مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں قرآن آیا ہے، ربیع الاول میں صاحب قرآن آیا۔ بے شک سبحان اللہ، قرآن اترا وہ آیا ہے، قرآن لانے والا آیا ہے، نبی کی ولادت ہوئی تبھی ہمیں قرآن ملا، نبی تشریف لائے تبھی ہمیں نماز ملی۔ بولو بات سچی ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولتے رہے سبحان اللہ۔ نبی تشریف لائے تو ہمیں مسجدیں ملی ہیں، نبی تشریف لائے تو ہمیں روزہ ملا ہے، نبی تشریف لائے تو ہمیں خیرات ملی ہے، نبی تشریف لائے تو ہم نے کعبہ کو جانا ہے۔ ہوتے کہاں خلیل میں نہ کعبہ ہو بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل المراد حاضری اس پاک تر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ، حضور تشریف لائے تو کعبہ کو جانا، حضور تشریف لائے تو ہمیں روزہ ملا، حضور تشریف لائے تو صدقہ ملا، حضور تشریف لائے تو ہمیں ماں باپ کی عظمتیں ملی، حضور تشریف لائے تو ماں کے نیچے قدم کے نیچے جنت ملی۔ بے شک سبحان ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ نبی تشریف لائے تو ہمیں جنت کا پتہ ملا، مصطفیٰ آئے تو جنت میں جانے والے کام ملے، نبی تشریف لائے تو ہمیں قبر کے اندر اجالے کا انتظام ملا، نبی تشریف لائے تو قبر کے سوالات کا جواب ملا۔ بے شک سبحان ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ مصطفیٰ آئے تو یہ ساری چیزیں ملی،
اب یہ کہتے ہیں حضور کا وصال ہو گیا، یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا باعث غم ہے، مگر غم اتنے دن نہیں ملا بنایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں دی ہیں، آپ کی ولادت کے ذریعے ملی تو، مگر وصال پہ سلب نہیں ہوئی، وصال پر واپس نہیں لی گئی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو وہ چیزیں واپس نہیں گئے۔ کیا چھوٹوں اور بڑوں پر شفقت کرنے کا معاملہ ختم ہو گیا؟ کیا ماں باپ کی قدر و منزلت ختم ہو گئی؟ توجہ ہے آپ کی؟ نہیں، یہ ساری چیزیں باقی ہیں۔ تو جب ہمیں ولادت کا فیضان ملا ہے اور وہ حکام اب بھی باقی ہیں تو ہم ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں چونکہ وہ ساری نعمتیں باقی ہیں، خوشی کے سارے معاملات باقی ہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ باقی ہے، رب کو یاد کرنے کا طریقہ نماز باقی ہے، اللہ رب العزت کے گھر ہمارے سامنے مسجدیں باقی ہیں، کعبہ کا احترام باقی ہے، نماز باقی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت جو احکام لائے وہ سارے احکام باقی ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کی رحمتیں باقی ہیں، اور اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، اے دنیا والو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم لوگوں کے لیے رسول ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت جگہ فرمایا محمد الرسول اللہ، اے دو لوگوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ عربی جاننے والے، عربی پڑھنے والے، عربی کا گرامر سمجھنے والے ان مولوی عالموں سے پوچھو، ان کے مولانا سے پوچھو کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ جی بے شک، کہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی استمراری کا صیغہ ہے، کون سا صیغہ ہے؟ یہ حال پر دلالت کرتا ہے یا ماضی پر دلالت کرتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ محمد اللہ کے رسول تھے یا اللہ کے رسول ہیں؟ بلا شبہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک سبحان کیا اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں؟ چاہے یہ دور ہو، چاہے قیامت تک آنے والا دور ہو، بے شک، جب تک اسلام ہے اور قیامت تک اسلام رہے گا، بے شک، قیامت تک قرآن رہے گا، جب تک اسلام اور قرآن ہے تب تک سرکار اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج کے دور میں بھی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہتے ہیں مرکز مٹی میں مل گئے، مگر قرآن کہتا ہے وہ دور بھی مصطفیٰ کا تھا، یہ دور بھی مصطفیٰ کا۔ واہ واہ واہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق فری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ بے شک سبحان اللہ، حضور تشریف لائے، میرے آقا کی ولادت ہوئی، ہم تمام مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ بولو مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ یہ لائٹنگ، یہ چراغاں، یہ سجاوٹ، یہ سب آمد رسول کی خوشی میں۔ حضور تشریف لائے، حضور کن لوگوں میں آئے اور کیا لے کر کے آئے، کیوں آئے، میرے آقا کی تشریف آوری کیوں ہوئی؟ آئیے ایک حدیث شریف میں پڑھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی بعثت فیکم لأتم مکارم الاخلاق، میں تمہارے درمیان اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارا اخلاق بلند کروں۔ بہت عمدہ، ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو میرے نبی تشریف لائے اس لیے تاکہ تمہارا اخلاق بلند کر دیں، آپس میں رہنے سہنے کا سلیقہ بتا دیں، تمہارا اخلاق اونچا کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے اخلاق اچھے ہوں، حسن الخلق تمہارے اندر ہونی چاہیے، تمہارے اخلاق عمدہ ہوں، تم بڑوں کا مذاق مت اڑاؤ بلکہ بڑوں کی تعظیم کیا کرو، بے شک سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑوں کی تعظیم تعظیم کیا کرو۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں عموماً یہ ہوتا ہے کوئی آدمی بہت زیادہ نحیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، دوڑ نہیں پاتا ہے، یا آنکھ سے دکھائی کم دینے لگا یا سنائی کم دینے لگا، تو ہمارے قوم اور سماج کے بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جی، بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی چپل اٹھا کے بھاگتا ہے، کوئی ڈنڈا غائب کر دیتا ہے، کوئی کپڑے کھینچ کر بھاگتا ہے، طرح طرح سے لوگ چھیڑتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ سمجھدار لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں، وہ ہنستے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے
تمہیں یہی تعلیم دی ہے؟ نہیں، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ، بڑوں کی تعظیم کرو، بے شک بے شک، بڑا کوئی بھی ہو، اس میں خاص نہیں کیا گیا کہ آپ کے ماں باپ ہی ہوں، ماں باپ تو اور زیادہ احترام کے لائق ہیں، مگر آپ سے بڑا کوئی بھی ہو، سماج کا ہو، قوم کا ہو، اگر وہ آپ کے لیے لائق تعظیم ہے۔ بے شک، اگر کوئی ضعیف ہو گیا، ضعف کو پہنچ گیا، کمزور ہو گیا، اس کی جوانی ڈھل گئی، ہاتھ پیر نے اس کے جواب دے دیا، وہ کمزور ہو گیا، تو وہ آپ کے مذاق کے لیے نہیں ہے بلکہ تعظیم و توقیر کے لیے ہے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے ایک دن ایسا بھی رہا ہوگا جب یہ ہماری طرح نوجوان رہا ہوگا، اس نے بھی کنٹلوں کا بوجھ اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہوگا، یہ بھی اپنی جوانی پہ نہ جانے کتنا گمان اور غرور کرتا رہا ہوگا، نہ جانے کتنی دور دوڑتا چلا جا رہا ہوگا، مگر آج اس کی عمر ڈھل گئی ہے، اس منزل میں سبھی پہنچیں گے۔ اگر ہم اور آپ زندہ رہے اور ہماری عمر ڈھل گئی تو ہم چاہے جتنا کاجو بادام کھائیں، چاہے جتنا دودھ پئیں، غذا کیسی بھی لے لیں، مگر ایک دن جوانی ڈھلنی ہے، بڑھاپا آنا ہے، کمزوری لاحق ہوگی، ایک دن ہمیں ڈنڈے کے سہارا لینا پڑے گا، ایک دن ہماری کمر خم ہوگی، ایک دن ہمیں جھکنا پڑے گا، ہاتھ پیر میں ارتعاش آئے گا، پیروں میں لڑکھڑاہٹ آئے گی، جب ہماری بینائی کمزور ہو جائے گی، دکھنا بند ہو جائے گا، ہم اور آپ کم سننے لگیں گے۔ حضرات محترم، وہ دور ہم پر بھی گزرے گا، مگر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی اس دور سے گزر رہا ہے تو ہم اس کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ یہ انسان کسی کے مذاق کے لیے نہیں ہے، یہ انسان تماشا کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کھلونا نہیں ہے، یہ انسان دل لگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جو بھی حضرت آدم کی اولاد ہے ہم نے اسے عزت عطا کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، اور سے سنیں آپ، توجہ ہے آپ کی، اللہ نے کیا فرمایا، آپ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ سارے مسلمان قرآن پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، بولو رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ الحمدللہ سب لوگ۔ تو قرآن کے الفاظ سنیے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم نے مکرم کیا، معظم کیا، بنی آدم، جو بھی حضرت آدم کی اولاد ہے۔ بے شک، توجہ، یہ اسلام کا آفاقی نظریہ، یہ اسلام نے پیغام دیا ہے، بھید بھاؤ ختم کر کے یہاں فرمایا، یہ نہیں کہ جو آپ کی برادری کا ہو، آپ کی سوسائٹی کا ہو، آپ کی جماعت کا ہو،